सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इन दिनों बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर है। बांग्लादेश में मौजूद हैं। तकरीबन 13 बरस के बाद ये पहला हाई प्रोफाइल विज़िट है। इनकी मुलाकात बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे की वजह बनने वाले तलबा पर मुश्तमिल सियासी जमात नेशनल सिटीज़न पार्टी के अरकान से भी हुई। 6 अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए और इस दौरे के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी सतह पर एक ग्रैंड अलायंस डायलॉग का मुतालबा किया है। क्या ये मुमकिन हो गया नहीं? मोहम्मद अली दुरानी साहब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जी दुरानी साहब, आपको क्या लगता है कि जो 13 साल के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मीटिंग हो रही है और ये भी रिपोर्ट किया गया कि जो बांग्लादेशी सियासतदान है उनकी तरफ से कहा गया है कि 1971 से बातचीत शुरू होगी, तो क्या दोनों मालिक बहुत टॉलरेंट है और हर चीज़ के बारे में अब खुल के बात करेंगे? ये नई एक सिमत है जिसका तयन हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो ऐसा है कि ये इतनी एक ऐसी ठंडी हवा है और एक ऐसा खुशकुन लम्हा है और एक ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसके बारे में हमारे ज़ख्मी दिलों को जैसे मरहम रखने वाली बात है। इस वक्त नायब वज़ीर आज़म का बांग्लादेश जाना और वहाँ जाके वहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करना वो हमारे जिस्म का हिस्सा है और एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बहुत दर्द महसूस होता था उनकी दूरी से। और जितनी गुर्बत बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि ये एक खित्ते में दोनों मुल्कों की मजबूती का सबब बनेगी। दोनों मुल्क एक दूसरे से सबक सीख सकेंगे और दोनों मुल्क के अवाम की मोहब्बत जो है वो उसका ना टूटने वाला एक रिश्ता जो है वो अपनी एक नई रुख। दुरानी साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस हवाले से भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि जब मैं ये ख़बरों का फ़्लो फॉलो कर रही थी तो बांग्लादेश में जिन लोगों से मुलाकात हुई है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो 71 के मामलात थे उन पे भी बातचीत होगी। तो ये एक मस्बत पेशरफ्त है और दोनों ममालिक बहुत टॉलरेंट हैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब बात करने की बात होती है तो वहीं से तो बात बनती है। जो बात ही ना करे वो बात बनाने की पोजीशन में नहीं होता और मुल्कों के मामले में तो ये बड़ी बुनियादी बात है। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दावत मिली और आप वहाँ गए। ये किसी भी बात शुरू होने से बड़ी बात है, ये अमल का आगाज है, ठीक है ना। और जो बात अमल से शुरू होती है वो फिर कहीं ना कहीं पहुंचती है। इससे पहले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस बांग्लादेश में, अब जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, इसमें ऊपर नीचे हालात बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे होते रहते हैं। भाइयों के दरमियान भी झगड़े हो जाते हैं, दूरियां भी हो जाती हैं, लेकिन इश्यूज को रिजॉल्व करने में, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तल्ख बात करना भी बात ना करने से बेहतर होता है। तो इसलिए अगर कोई भी बात होगी तो उसका मुस्बत नतीजा निकलेगा और बात से ही बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन बनाने में ये दोनों मुल्क बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिर इसके साथ म्यांमार से जो बांग्लादेश का एक कनेक्टिविटी है और फिर इसी तरह से पूरा ये एक सर्कल जो बनता है हमारा अपना, तो मैं समझता हूँ कि सी पैक की डेवलपमेंट और ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये आगे चल के खित्ते में अमन लाएंगी। मैं इसको भारत की दुश्मनी के तनाजुर। दुरानी साहब, ये आपका वाज़ेह जवाब आ गया और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो मुल्क की सियासत है उसके ऊपर बात करते हैं। हमने माजी में भी बहुत से एहतजाज विटनेस किए हैं, हर सियासी जमात ने एहतजाज किए, स्ट्रीट पावर दिखाई। नून लीग की हुकूमत आई तो इमरान खान एक लंबे अरसे तक कंटेनर्स पर रहे, फिर पीटीआई की हुकूमत आई तो पीडीएम इत्तेहाद कंटेनर्स पर सवार हो गया। अब गुज़िश्ता 3 साल से पीटीआई सड़कों पर रहे, लेकिन हल हमेशा मुज़ाकरात से ही निकला है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ, जनरल मुशर्रफ और दीगर सियासी जमातों के मुज़ाकरात हुए। माजी में ये सिलसिला भी चलता रहा। कल रात एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने एक्स पे एक पोस्ट की और कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कौमी सतह पर एक ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा करती है। और आपको लगता है कि ये मुमकिन है
because I believe it can be a positive option to be explored. देखिए बात तो अच्छी है और ग्रैंड डायलॉग भी होना चाहिए और उसमें कोई हरज भी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन करेगा कौन, ये एक सवाल है। और पीटीआई के क्या करेगी? अगर वो दावत दे रहे हैं तो वही करेगी। इसको थोड़ा और खोल लेते हैं दुरानी साहब। अगर पीटीआई दावत दे रही है तो पीटीआई करेगी, लेकिन जो उसकी ग्रैंडनेस है वो तो तभी आएगी ना जब सब शामिल होंगे। देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुज़ाकरात का जो कार्ड है या मुज़ाकरात की चाबी जो है वो हुकूमत के हाथ में। एक इस गुफ्तगू में एक बात सही है कि उन्होंने जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लिया है वो वाकई उन्हीं के अख्तियार में है कि वो इस बातचीत को शुरू कर सकते हैं, और अगर बातचीत शुरू नहीं होगी तो वो भी उसके जिम्मेदार भी फिर वही होंगे। तो इस लिहाज से ये है कि ये हुकूमत के अख्तियार में है इन मुज़ाकरात का शुरू करना या ना करना, और अगर हुकूमत एक दफ़ा इसको शुरू कर देती है तो हुकूमत को बहुत फ़ायदा होगा इसका। और इस वक्त तक तो सारा फ़ायदा जो है वो पीटीआई को हो रहा है, उसकी लीडरशिप को हो रहा है, और जो गिरफ्तारी है उसके नतीजे में अवाम की तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं वो उन्हीं की तरफ जा रही हैं, उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दुरानी साहब, माजी में आपका अपना बड़ा अहम किरदार रहा है मुज़ाकरात करवाने में, और आप यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स जिन्होंने रिस्क लिया था, और आप बड़े पुरज़्म भी थे और आप ये अपने तय कर रहे थे, आप इंटरेस्टेड भी थे, आप नाक़दीन में भी रहे इमरान खान के, लेकिन फिर आपने वक्त गुजरने के साथ साथ एक बड़े मैच्योर सियासतदान की तरह मुज़ाकरात करवाने की भी कोशिश की। लेकिन हम ये देखते हैं कि आप जैसे लोग फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई के मुतालबात हैं वो उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कुछ मुतालबात ये किए, उन्होंने कहा कि वो सारी तरामीम ख़त्म की जाएँ जिससे पार्लियामेंट का इख्तियार महदूद हुआ, ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी, अदलिया की आज़ादी, सियासी जमातें के बेहतर ताल्लुकात हों और इलेक्शंस करवाएँ, तरामीम रिवर्स करें। ये बहुत हार्ड कोर मुतालबात है दुरानी साहब, ये गवर्नमेंट नहीं मानेगी। आपने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है बातचीत करके, आपको लगता है गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी इस दफ़ा? देखिए मुज़ाकरात की जो विश लिस्ट होती है वो ये डिफाइन नहीं करती कि ये कामयाब होंगे या नहीं, रवैये डिटरमिन करते हैं कि ये कामयाब होंगे। पहले तो हुकूमत को ये समझना चाहिए कि वो खुद ये मुज़ाकरात कर रही है। अगर हुकूमत ने इन मुज़ाकरात को हाइब्रिड सिस्टम के ज़िम्मे डालना है और उस हाइब्रिड के सिस्टम के पीछे छुप के ये मुज़ाकरात करनी है तो फिर तो ऑब्वियसली मुज़ाकरात ना ये कर सकेंगे और ना वो इसे करें। अगर ये खुद फ्रंट पे आए तो मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट इन्हें कभी भी इस चीज़ से रोकेगी। ये खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, ये अपनी कमज़ोरी की। देखें मैं तो आज भी मुज़ाकरात के लिए हर वक्त कोशिश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम पॉलिटिकल टर्मोइल से निकल के हम रियल चैलेंजेस की तरफ आए। और आपको याद है कि मैंने इसीलिए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का भी तजवीज़ दी थी, इलेक्टेड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की, कि 5 साल के लिए और नफरतें बुला के जो जीत गया सब इकट्ठे बैठ के मुल्क के लिए काम करें। लेकिन अब यह है कि एक दूसरे को ख़त्म और फना कर देने की जो अप्रोच होती है, और फिर यह है कि आवाम को साइड पे करके आवाम से बाईपास करके रास्ते बनाने की जो ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन दुरानी साहब, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, ये यहाँ पे जो दलील आ जाती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जब हम ये आर्ग्यूमेंट देते हैं जो आप दे रहे हैं, तो सर वो कहते हैं कि हमें भी तो जंग करने की कोशिश की थी ना एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए, तो हम वो बड़कपन क्यों दिखाएं? तो अब उनकी टर्न है, वो कैपिटलाइज करें चीज़ों को। ये जो आप बात करें कि ग्रैंड डायलॉग हो, तो फिर उस डायलॉग में तो हर बंदा अपना अपना दर्द लेके आएगा ना, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि जल मुशर्रफ के दौर से एक सीट देने के बाद जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की गई थी और इमरान खान नहीं माने थे, तो एक सपोर्ट तो थी उनको, मीडिया की भी थी, इस्टेब्लिशमेंट की भी थी, तो वो बड़े ब्लू आइड थे और सब चीज़ें उन्होंने अपनी मर्जी से की। आज जब वो ग्रैंड डायलॉग की बात करती है उनकी पार्टी, तो बाकी पार्टियों की जो रिजर्वेशंस हैं क्या वो भी इक्वली एड्रेस करेगी पीटीआई? देखें तो अब इसके लिए अगर जो बाकी पार्टियां बात कर रही हैं, अगर वो ये कह रही हैं कि आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है ये वही हो रहा है जो उन्होंने हमारे साथ किया, ये उनका एक आर्गुमेंट है।
تو پھر اگر یہ آرگومنٹ مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کل ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اٹس اے ویک آرگومنٹ, اٹس این اے پولیٹیکل آرگومنٹ, اٹ از اے نان ویژنری آرگومنٹ. ٹو رانگس ڈونٹ میک اے ون رائٹ. آپ نے رانگ کو رانگ کہہ کے ہی رانگ سے نجات حاصل کرنی ہوتی ہے. بڑا کون ہوتا ہے؟ جو آگے بڑھ کے غلط کو غلط کہہ دیتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, جو نہیں کہتا وہ ہسٹری میں معدوم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم ہسٹری میں ہمیں اپنی ڈھونڈے نہ ذرا 78 سال کے کتنے لیڈر آپ کو اپنی تاریخ میں ملتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھ سکا, آج بھی نہیں اٹھنے پہ تیار. دوسرے کی غلطی آج کی غلطی کے لیے جواز ہو, کسی کی چوری میری چوری کا جواز. اچھا درانی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ والا پروپوزل ہے اس میں گورنمنٹ کو کتنا ٹائم لینا چاہیے اور اس پہ کوئی رد عمل آنا چاہیے؟ کتنے ٹائم میں انہیں اس پہ مثبت بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ نے تو کہا ہے کہ ہمیں آپ بائی پاس کریں گے تو ہم نہیں کچھ کریں گے. دیکھیں کچھ بھی گورنمنٹ مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے میرے خیال, اس لیے ان کا مطالبہ تو اپنی جگہ رہا, لیکن گورنمنٹ ابھی نہیں چاہتی کہ وہ مذاکرات کرے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس گھڑی مذاکرات شروع ہوئے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ٹکراؤ کی کیفیت قائم رہے, اور اس ٹکراؤ کے بیچ میں سے حکومت اپنے لیے ٹائم گین کرنا چاہتی ہے کہ وہ مزید ٹائم گین کر سکے, اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اپوزیشن ہے ان کو آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ کی کیفیت میں رکھ کے وہ اپنے لیے راستہ بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس وقت جو آگے نومبر تک جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے اس کے لیے بھی گورنمنٹ ٹائم گین کر رہی ہے. اب گورنمنٹ اپنے اختیار کو بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارن آفس کی تمام ایکٹیویٹی کو حکومت نے واپس اپنے ہاتھ میں سیکیور کر لی ہے. اب وہ مزید بھی جو ان کی ارریلیونٹ ہوئے ہیں وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل سین میں وہاں اپنی ریلیونس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک اور سیاسی غلطی جو حکومت اس وقت کر رہی ہے جس سے پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ آپس میں شیر و شکر ہو رہے ہیں کہ جتنا قریب ہو گیا آپس میں اتنا پی ٹی آئی مضبوط ہوگی. یہ ایک سیاسی غلطی ہے جو ان سے ہو رہی ہے. یہ فاصلوں کے جی درانی صاحب مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانے, لیکن 2 اہم سوال آپ سے کرنے ہیں, شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا. سر چونکہ آپ مذاکرات کو بہت کلوزلی فالو کرتے رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریزنز تھیں کہ وہ ناکام ہوئے, لیکن جو سہیل ورائچ کے کالم والا معاملہ ہے اس کے بعد جب ڈینائل آیا کہ معافی کی بات نہیں کی گئی اسپیسیفکلی, تو اس کی تشریح اب لوگ 2 طرح کر رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات فیک ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, لیکن اگر یہ بات واپس لی گئی ہے تو کیا یہ مثبت پیغام ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ لیٹس گیو اٹ اے ہولڈ فار سم ٹائم اور بعد میں ایسے معاملات کو دیکھتے ہیں, یا معافی کے مطالبے سے جو ماضی میں کیا گیا ہے اس میں تھوڑی نرمی دکھائی جائے؟ ہاؤ ڈو یو ریڈ بٹوین دا لائنز؟ اچھا, یہ جو پورا واقعہ ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو بہت ہوا ہے. یہ 2 چیزیں شو کرتی ہے, یا تو ڈبل مائنڈیڈنس شو کرتی ہے اور یا وڈرال شو. ٹھیک ہے نا, دونوں چیزیں جو ہیں ان کے حق میں جاتی ہیں. اس لحاظ سے یہ چیز جو ہے اس میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے گورنمنٹ کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے, انہوں نے اس کے اندر کیا رول پلے کیا ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے جو ہائیبرڈ پارٹنرز ہیں ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کریں, مشکلات پیدا کریں. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہوئی ہے جس سے ان کی حیثیت جو ہے وہ, اب دیکھیں سیاسی لوگ اور طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو, مطلب ناکامی اور کامیابی بھی نہیں دیکھتے, ہم تو گرے ایریا میں آپریٹ کرنا ہماری سائنس ہوتی ہے. تو یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے یہ والا, اس میں گرے ایریا کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چاہیے. بہت شکریہ دورانی صاحب, پروگرام میں جوائن کریں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. اس وقت پروگرام میں مجھے شازیہ مری صاحبہ جوائن کری ہیں, مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ. مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت نے بائی الیکشن میں اتحاد کا فیصلہ کیا, کس فارمولے کے تحت الیکشن میں حصہ لیا جائے گا؟ بہت شکریہ بطول میں شامل. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کو پتہ ہے کہ یونٹی کی بات کی, ہمیشہ ڈائلاگ کو پروموٹ کیا ہے, ہمیشہ ریکنسیلیشن کو پروموٹ کیا ہے ان دی گریٹ انٹرسٹ آف پاکستان اسٹیبلٹی, چاہے وہ سیاسی اسٹیبلٹی ہو جس سے معاشی اسٹیبلٹی کی جا سکتی ہے,
یقینی طور پر جو پاکستان کو چیلنجز مل کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ آپ جو نون لیگ کے حوالے سے بات کریں, چونکہ ہم ویسے کابینہ کا حصہ ہیں لیکن ایک ایلائی کے طور پر ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. ہم نیشنل سینٹ لیجسلیشن ہو, کچھ جو دیگر امور پالیسی امور اس میں وہ ہماری انپٹ کو ہے سامنے, اور وہاں پر بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا ویو پوائنٹ ہے وہ ہو. حد تک میں اس میں کامیابی ہوتی ہے تو وہ ایک اچھی ریلیشن شپ اور ایک مثبت ریلیشن شپ کی بیس پہ ہوتی ہے. اگر یہ دو جماعتیں کسی قسم کی اسٹینڈنگ فار اسٹیبلٹی معاشی حالات دیگر چیلنجز کی وجہ سے کر سکتی ہیں تو پھر یہ سوچا دونوں جماعتوں نے مل کے کہ ہم الیکشن کے میدان میں بھی ایک میچورٹی کا مظاہرہ کریں, کچھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. یہ نہ ہو یہاں تو ہم معاملات پر بیٹھ کر بات کرنے کی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جب الیکشن آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے الیکشن کیمپین ہے تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بیانات دیے جاتے ہیں, پھر کچھ بیانات جو ہیں وہ یقینی طور پر آپ لوگ بھی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب آپ لوگ بیٹھے اور ایک دوسرے کے خلاف یہ بیان دیتے, لیکن وہ الیکشن کا پروسیس کا پارٹ ہوتا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے جو رنر اپ ہوگا الیکشن کے اندر جماعت سے دونوں جانب سے, اس سامنے پھر ہم کینڈیڈیچر نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا یہ کہ ٹھیک ہے. شاہد صاحب یہ بھی واضح کیجیے گا کہ کیا یہ اتحاد مستقبل میں نہیں ابھی تک تو کیا یہ اتحاد مستقبل میں ہونے والے بائی الیکشنز تک ہی ہے یا پھر جنرل الیکشنز میں بھی برقرار رہے گا؟ نہیں بطول, اس وقت چونکہ ہم ایک سپورٹ کی اس میں بیٹھے ہیں پوزیشن میں گورنمنٹ کو جو ہم فراہم کر رہے ہیں, اب تک تو یہ معاملہ اس ہوا ہے, لیکن یقینی طور پر جنرل الیکشن ہماری پارٹی اپنا مینیفیسٹو لے کر سامنے آئے گی, نون لیگ اپنی بات کرے گی, وہاں گرما گرمی بھی ہوگی, وہاں بیان بازی بھی ہوگی, وہاں اپنی کارکردگی کو بھی دکھانا ہوگا, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اس وقت چونکہ ہم دونوں ہاؤسز کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کورم بھی پورا کرتے ہیں اور سارا جو ذمہ داری ہے وہ ہم حکومت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو مناسب یہ اس وقت آپشن ہے کہ ہم دست و گریباں نظر نہ آئیں الیکشن بائی الیکشن کے میدان میں, جب ہم اس طرح کی ایک سپورٹ میکنزم جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں ان دا پارلیمنٹ. ٹھیک. اب شازیہ آپ کے پاس آئینی عہدے بھی ہیں, چیئرمین سینٹ, ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, صدر, اب ضمنی الیکشنز میں بھی ساتھ لڑ رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بھی بن سکتی ہے؟ یہ سوال تب سے ہم پوچھ رہے ہیں جب سے الیکشن ختم ہوا. نہیں بطول, جس طریقے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ بائی الیکشن کے اندر چونکہ اس پیریڈ میں ہم نون لیگ کو ایز واٹ وڈ آئی سے ایلائی, تو جب کہتے ہیں تو وہ لگتا ہے ہم کابینہ کا حصہ ہیں, تو ایلائی اس طرح سے تو نہیں ہیں, لیکن ہم انہیں سپورٹ ضرور کر رہے ہیں. ان کی جو پالیسیز ہیں جہاں ہمیں اعتراض ہوتا ہے وہاں پر ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں, وہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. لیکن چونکہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حوالے سے سخت بیان بازی کریں یا سخت جملوں کا دونوں جانب سے آپ دیکھیں اٹیک ہو, تو یہ عمل اس وقت کے لیے ہم نے اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کابینہ میں آنے کا, ایسی کوئی جو پلاننگ ہے یا ایسا کوئی فیصلہ ہمارے پارٹی کے اندر نہ ہوا ہے, نہ اس پہ ڈسکشن ہوا ہے. لاسٹ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی ہم نے یہ بات کر دی تھی, اور اس وقت کوئی ایسی پیشکش نون لیگ کے سامنے ہمارے سامنے نون لیگ کی طرف سے آئی بھی نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, بیٹھ کر عورت کرے یا سی سی کا اجلاس بلایا جائے, سو ایسی کوئی بات نہیں ہے. قیاس رائیاں تھیں, رہتی ہیں, ہم اسے وقتاً فوقتاً ڈینائی کرتے ہیں. آج اگر آپ پھر ایک سوال کی صورت میں مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو ڈائریکٹلی سے ڈینائی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. شازیہ میری صاحبہ, 29 اگست کو NFCA ایوارڈ کے حوالے سے پہلا سیشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے 2021 میں سیشن ہوا لیکن کنسنسس نہیں ہو سکا. اب وفاق چاہتا ہے کہ صوبوں کا حصہ 57.4% سے کم کیا جائے. کیا پیپلز پارٹی اس پہ رضامند ہوگی؟ کیونکہ کچھ دن پہلے سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان سے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا. کیا یہ پارٹی کی بھی حتمی رائے ہے؟
دیکھیے سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں اور یقینی طور پر آئین کو ہم سب نے دیکھا ہے تو وہ آئین کا حوالہ دے رہے ہیں، اور بالکل انہوں نے فرمایا کہ آئین کے اندر آرٹیکل 163A کے اندر یہ لکھ دیا جا چکا ہے کہ صوبوں کا حصہ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتا، اور اگر اس میں کوئی چینج ہوگا تو یقیناً اضافے کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اب یہ 11ویں میٹنگ ہو رہی ہے NFC کی، اور ایک نئی NFC کمیشن تشکیل دی جا چکی ہے، تو اگر آپ آرٹیکل 60 دیکھیں گی بطول، تو اس میں تو آپ کو ودن 5 ایئرز ایک نیا NFC ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ 2010 سے لے کر آج تک ہم نئے NFC کو نہیں لا سکیں، اسی پرانے NFC کو رینیو کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیڈیلی ہم کانسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ لاسٹ NFC میں ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ اس میں ہم نے صوبوں کو ریسورسز دیے تھے، لیکن وہاں پر ایک چیز جو مسنگ تھی وہ یہ تھی کہ NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم کے ہونے سے پہلے آیا تھا۔ تو 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو اختیارات ڈیوالو ہوئے، جو انہیں اٹونومس بنانے کی تھی وہ ممکن ہو سکی، اس کے پیش نظر یہ تمام کام نہیں ہوا، اور چونکہ اب صوبوں کے پاس بڑی سیریس ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو بھی ریسورس ٹرینز ہیں، اور اگر یہ ڈیبیٹ یا ڈسکشن تو صوبے ڈیمانڈز کو، اپنی جو مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھیں، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایک نیا NFC ضرور آئے، فارمولا کھلا جا سکتا ہے۔ اب 82% پاپولیشن کو ہے، جو کہ 2010 میں چینج ہوا فرام 100% ٹو 82%، اور دیگر بھی اس میں فیکٹرز، ملٹیپل کرائٹیریا بنائے گئے فار دا فرسٹ ٹائم ان مینی ایئرز۔ تو اسی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ صوبے بھی آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا انہیں بھی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز بہترین دفاع کرتی ہیں اپنے ملک کا، ہماری سرحدوں کا، لیکن صوبوں کے اندر سویلین جو فورسز ہیں ان کو بھی بہت سارے معاملات اور بہت ساری مشکلات درپیش ہیں۔ KP کو آپ کو پتہ ہے 2010 میں 1% آف دا ڈویزبل پول وار آن ٹیرر کی مد میں دیا گیا۔ یہ بحث الگ ہے، انہوں نے کام کیا نہیں کیا، یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے، ان کو دینا چاہیے، اپنے لوگوں کو بھی دینا چاہیے، اور پولیس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، لیکن دیگر صوبوں میں بھی یہ معاملات ہیں۔ سندھ ایک فور فرنٹ پہ آپ کو پتہ ہے ان معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فورن ہمارے جو کچھ ٹریولرز آئے ہیں یا کوئی بزنس، لیکن یہ جو زیادہ تر جن پاورز کی آپ بات کر رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ، یہ 18ویں ترمیم کے تحت بہت ساری پاورز جب ملی صوبوں کو، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کانسٹیٹیوشنلی بھی، لیکن اب بحث یہ ہے کہ 17ویں ترمیم کے بعد اگر آتی ہے تو اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کی پارٹی 18ویں ترمیم کو کیسے، اگر 27ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کو ریورس کیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو بہت ہی، ایک تو 27ویں ترمیم ابھی تو ایسی چیز آئی نہیں ہے، اس کی بھی قیاس سرائیاں ہیں۔ نون لیگ کے سینئر ممبر ہیں جو اس وقت کابینہ میں بھی ہیں بطور ایڈوائزر، رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے تو خود جس طریقے سے اس پر بیان دیا کہ the government is not serious on 27 constitutional amendment، تو who's serious about it؟ اگر گورنمنٹ ایک نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سیریس نہیں تو کون سیریس ہے؟ تو اس بحث پر پڑھنا، اس بحث کو چھیڑنا، میرا خیال ہے ہم سب بات کر رہے ہیں، جب تک سامنے اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں تبدیلی اور صوبوں کے شہر کو ٹچ کرنا، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔ اس پر یقینی طور پر صوبے اپنا موقف رکھیں گے، اور بڑا جینوئن، میں سے یہ صرف صوبہ سندھ کی پریپریشن نہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں ہر صوبہ اپنا کیس جو ہے وہ رکھے گا، اور اپنے معاملات اور اپنے، دیکھیں صوبوں کے پاس اختیارات ہے، پہلے لیٹ می فنش، اور انہوں نے جب اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کیا تو بڑے بڑے چیلنجز کو انہوں نے بغیر وفاق کی اسسٹنس کے فیس کیا۔ میں سندھ کی مثال آپ کو دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں فلڈز 2010 کے بعد آنے والے جتنے بھی نیچرل کیٹاسٹروفیز، ہیلتھ کا بڑا چیلنج تھا کووڈ کا، صوبوں نے اپنی فورسز اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بخوبی نبھایا ہے۔ خاص طور پہ سندھ میں آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ میں جس وقت پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت تھی، شازیہ میں کیونکہ آپ نے کہا کہ صوبوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، تو اس پہ ایک سوال لے لیجیے گا پلیز۔ سوری جی، تو کیا آپ اس جو صوبوں کی موجودہ تقسیم ہے اس سے مطمئن ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صوبوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ میں اسی سے یہ جوڑنا چاہتی ہوں کہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ مزید صوبے بنائیں،
تو اس میں آپ کی پارٹی کا کیا ری ایکشن ہے؟ آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے یا اتنا کنسنسس ہے پارٹی میں نچلی سطح پہ بھی؟ بطول، میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں یہ بات کی تھی اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بحث شروع نہیں ہوئی، یہ بحث شروع کرائی جا رہی ہے، اور یقینی طور پہ جب ڈیفلیکٹ کرنا ہوتا ہے بنیادی ایشوز سے تو کسی... اچھا شازیہ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بحث تو پرانی ہے اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ شروع کی گئی ہے، تو پھر کس نے شروع کروائی ہے بحث؟ یہ کس کے انٹرسٹ میں جاتی ہے؟ دیکھیے، بہت سارے ہیں اس ملک کے اندر، آپ کو پتا ہے کالا باغ ڈیم فن ہو چکا ہے، پھر اس کی بحث شروع ہو جاتی ہے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ جب ایک منصوبہ 3 صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اٹ مینس اٹس ڈیٹریمنٹل ٹو دی یونٹی آف پاکستان. پھر اس کی بحث کیوں شروع ہوتی ہے؟ صوبوں کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو آئین ہے اس کو فالو کریں. آئین کے اندر ہے کہ اگر صوبائی کسی بھی صوبے کو بنانے کی جو ڈیمانڈ ہے ایک نئے صوبے کو بنانے کی، وہ اس کی صوبائی اسمبلی سب سے پہلے اس پر قرارداد پاس کرتی ہے، پیش کرتی ہے اور پاس کرتی ہے، پھر یہ قومی اسمبلی جاتا ہے. ایک پروسیجر ہے، میں نے اور آپ نے نہیں بنائی، آئین کے بنانے والوں نے ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اب وہ آئینی پروسیس صرف ایک ڈیمانڈ کے اوپر پورا ہوا ہے، وہ ہے جو وسیب کا حصہ ہے ساؤتھ پنجاب، ہم جسے کہیں گے. ساؤتھ پنجاب کے صوبے کے حوالے سے یہ قرارداد آئی ہے، وہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہوئی ہے. تو وہ آئینی تقاضے اس نے پورے کیے ہیں، اور وہ ایڈمنسٹریٹو ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ساؤتھ پنجاب نگلیکٹ ہو رہا ہے، اسی لیے پنجاب کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ بنائیں. تو یہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اس پر جتنی آپ ڈسکشن کریں گی میں کر سکتی ہوں، لیکن وہ جو دیگر معاملات ہیں نا کہ جی اتنے ٹکڑے کر دو، اتنے ٹکڑے، یہ دیکھیے کسی کی خواہش پہ نہیں ہوتا، کسی فرد کی خواہش پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ کا واضح جواب آ گیا. آخری سوال ہے جی، ٹھیک ہے، آخری سوال ہے کہ آپ کی طرف سے ایک بل بھی نیشنل اسمبلی میں لایا گیا جو اراکین پارلیمنٹ کے اثاثوں کی رازداری کا مطالبہ کرتا ہے. اس بل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاستدانوں کے اثاثے ٹرانسپیرنٹ ہوں تاکہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھائے. بالکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا چاہے وہ بیوروکریسی ہو. کیونکہ دیکھیے سیاستدان تو الیکشن لڑ کر آتا ہے اپنی پوزیشن پر، لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ تو تاحیات ہے جب تک کہ وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے. تو مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے بطول، بلکہ مجھے آپ کے سوال پہ تو خیر خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیونکہ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ تنقید تو ہو رہی ہے کہ جی ایک ایسا بل آیا ہے جس میں کہ مکمل طور پر کوئی ایسی ریلیف نہیں دی گئی سیاستدانوں کو. اس میں بھی جو دونوں ہاؤس ہیں پارلیمنٹ کے، ان کے کسٹوڈینز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ چیز الاؤ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے قبل ایک بل آیا ہے جو سول سرونٹس ایکٹ ہے، اور پلیز بطول اس کو دے، اس میں جس طرح اثاثوں کو کنسیل کرنے کا پروویژن حکومت نے سول سرونٹس کے لیے ڈالا ہے، حیران کن بات تو وہ ہے. جب ہم نے دیکھا کہ آئین کا آرٹیکل 25 وائلیٹ ہو رہا ہے اور ایک ایکسیپشن دی جا رہی ہے سول سرونٹس کے ایکٹ کے اندر، تو وہ ایکسیپشن کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ بحث شاید اس لیے بھی شروع ہوئی ہے کہ آپ دیگر چیزوں کو بھی دیکھیں. مطلب اگر ایک سیاستدان یہ کہے کہ جی میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیٹی ہے، بیٹا ہے، فیملی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کو اوور ایکسپوجر ملے، آپ میری اکاؤنٹیبلٹی کریں. سو بسم اللہ، ہر 5 برس کے بعد تو کرتے ہیں نا میری اکاؤنٹیبلٹی، میری عوام کرتی ہے، مجھے ووٹ دیتی ہے، جس کو ووٹ نہیں دینا ہوتا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. لیکن جو اوور ایکسپوجر ہے اس کے بیلنس کو ہم نے ایک کوشش کی ہے. حالانکہ اس سے جو آپ کہہ رہی ہیں نا تاثر کہ ہم نے بری کیا ہے، بالکل وہ لینگویج نہیں ہے. ہاں، یہ لینگویج اس بل کی امینڈمنٹ ہے جو گورنمنٹ پاس کرا چکی ہے، جو کہ سول سرونٹس کے لیے ہے. تو ہم کب اس چیز کو دیکھیں گے؟ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے بابو سب کچھ چلا رہے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں ریفارمز کی بات کرتے؟ ریفارمز کو تو چھوڑیں، ہم انہیں ریلیف دیے جا رہے ہیں. تو جب ہم نے دیکھا کہ ان کو ایک ایکٹ کے تحت، ایک بل کے تحت ایکٹ بن گیا اور ان کو ریلیف مل گئی، تو ہم نے کہا کہ یا تو اس کو آپ رہنے دیں، لیکن گورنمنٹ بس ضد تھی ہمیں وہ کرنا ہے. تو جب گورنمنٹ نے ہمیں بالکل ہی نہیں دیا اس طریقے کا رسپانس کہ دے کین کنسیڈر دس اینڈ گو بیک، دین وی موو فارورڈ ود اٹ. اب بھی ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ دین یو کیپ ایوری ون. بہت شکریہ شازیہ مئی صاحب، بہت اہم. آپ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. تھینک یو.
پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب, سابق وفاقی وزیر رہے ہیں, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ جوائن کر رہے ہیں. 29 اگست کو NFC ایوارڈ کے حوالے سے پہلا سیشن ہونے جا رہا ہے. وفاق چاہتا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم کیا جائے کیونکہ اخراجات کافی زیادہ ہے. آمدن کا ایک بڑا حصہ قرضوں اور انٹرسٹ پیمنٹس میں خرچ ہو جاتا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ RFC میں تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے NFC میں جو ایوارڈ ہے اس میں کچھ آئینی تقاضے بھی ہیں اور ان کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی بڑا جمپ تھا جو پچھلا NFC ایوارڈ ہوا, اور بہت زیادہ جو گروس فیڈرل ریونیو ہے وہ صوبے کی طرف چلا جاتا ہے, اور میری ذاتی رائے ہے کہ صوبے اس کو بہتر خرچ سکتے ہیں. میرا مجھے اب ڈائریکٹلی میں انوالو نہیں, میں اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی تقاضوں کے بیان رہتے ہوئے کچھ ایسے چینجز کیے جائیں, مثلاً جو بیرونی قرضے آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے اور وہ قرضے صوبوں میں خرچ کیے جاتے ہیں, تو اس کا جو قرضوں کو واپس دینا ہے اور اس کی جو سیکشن ہے وہ صوبہ ادا کرنا شروع. میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو کہا جائے کہ ایک یونیفارم کا, اور اس پہ آئینی ترمیم لائی جاتی ہے کہ تمام صوبے یونیفارم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بنائیں, اور یہ جو NFC ایوارڈ صوبوں میں جاتا ہے وہ ایک پروونشل فائننس ایوارڈ کریں, اور وہ جو لوکل گورنمنٹس وجود میں آئیں ان لوکل گورنمنٹس یہ پیسہ بانٹیں تاکہ یہ لوکل گورنمنٹس اپنے علاقے تعمیر ترقی کے کام کرائیں. کہ ایک تجویز یہ بھی دی جاتی ہے کہ جو پاپولیشن کرائٹیریا ہے اس پہ NFC کو ریوائز نہ کریں, لیکن جو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جیسے پاورٹی, ایجوکیشن اور ہیلتھ, اس حوالے سے کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے. یہ تجویز آپ کو ٹھیک لگتی ہے؟ دیکھیے جی, یہ تو ایک فارمولے کی تجویز ہے, اور جو فارمولا بہت ہی عرصے بعد ایک کنسنسس سے بنا ہو, میں اس میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتا. میری رائے یہ ہے کہ فارمولا تو اگر کنسنسس سے بدلا جائے تو بدلا جائے. یہ بنا بھی کنسنسس سے تھا کہ یہ ایوارڈ کیسے دیا جائے. اچھا ہمایوں اختر صاحب, اگر فار ایگزامپل صوبے رضامند نہیں ہوتے تو پھر کیا آپشنز موجود ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ رپورٹس بھی آتی رہیں کہ ریورس کیا جا سکتا ہے 18ویں ترمیم کو, NFC کو, اور یہ پاسبلٹیز میں سے ہے 27th امینڈمنٹ کے ذریعے؟ دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں, کیا تو ہر کو جا سکتا ہے, لیکن سیاست میں تو حق نکالنے والی بات ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ بیٹر سینس ول پریویل, اور ہمیں کوئی زبردستی کا کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک. ہمایوں اختر صاحب, کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. گزشتہ سال صرف 100 ٹیکسٹائل ملز بند ہونے کی خبر آئی. نئے نمبرز کے مطابق گزشتہ سال لارج سکیل مینوفیکچرنگ گراوٹ کا شکار ہوئی. 11 جو شعبے ہیں ان کی پیداوار منفی رہی. ہماری کاٹن انڈسٹری بند ہونے کے دہانے پر آئی. جولائی 2025 میں ہماری را فوڈ ایکسپورٹس 10% سے کم ہو کے نیچے آئیں. آپ خود ایک کاروباری شخصیت ہے, ملک کی اکانومی درست سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے, ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی تو ڈیفینیٹلی حاصل کر, اور IMF کا پروگرام جو ہے وہ گڈ اسٹینڈنگ میں ہے. ہماری انٹرنیشنل ریٹنگ بہتر ہوتی جا رہی ہیں. پایا مستحکم, ہماری ریمیٹنس بڑی, ہماری مہنگائی بہت کم ہوئی ہے, اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے وہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے. اس وقت میری نظر میں, اور میری جو میں پڑھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوشش ہے کہ انڈسٹری وائڈ کیا جائے. انڈسٹری ملک میں شرنک ہوتی جا رہی ہے, گھٹ رہی, اور لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ
75% FPR का रेवेन्यू जो इंडस्ट्री से हासिल किया जाता है, और 70-75% नौकरियां इस मुल्क में इंडस्ट्री पैदा कर रही है। और आपका कहना बिल्कुल वजह जो आपने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि बहुत सी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। मुझे मालूम है प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक टीम है प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, वो जल्द एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान करेगी। टैरिफ्स पॉलिसी तो रिवाइज की गई है बजट में, एक बहुत ही पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, और देखते हैं क्या होता है। तारीख में पहली दफा आ रही है, यकीन है कि से जी हुमायूं साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी आप देखते रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, मसला क्या है पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो फ्लो क्यों नहीं है जो हमसे वादे किए गए थे? रिसेंटली गवर्नमेंट और बाकी इदारों ने मिलके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने के लिए बड़े बड़े इकदाम किए हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान का, और अभी तो डिप्लोमेटिकली कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा है। बट डू यू थिंक कि ये FDI को भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा जो हमारा डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टेचर बेहतर होता जा रहा है, दैट नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। द सफिशिएंट कंडीशन के मुल्क के अंदर वो इंडस्ट्रियलिस्ट का तबका, कारोबारी तबका है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो, और वो मुल्क में एक तो अब जो कारोबार है उससे कोई पैसा है ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो, और मुल्क अंदर सरमाया लाना शुरू करे। बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।